नावल आतिश ज़ेरपा एपिसोड नंबर 3। चंबेली अब उसे शहज़ादे के नाम से ही बुला रही थी। उसने घर में मौजूद बाकी नफूस का तारुफ भी शहज़ादे से करवाया। छन्नाबाजी उनका गुरु थे। इसके बाद खुद चंबेली थी। चंबेली तबीयत की बड़ी खुश मिजाज और तेज़ थी। उसके चलने से लेकर बातें करने के हर अंदाज में एक फुर्ती सी थी। उसने बाकियों का तारुफ भी शहज़ादे से शगुफ्ता अंदाज में कराया। ये जो अपनी वक्त पकड़कर ठीक कर रही है, ये नीली है, बड़ी ही नखरीली है। कसम है, पर इस जैसा नाचता यहाँ और कोई नहीं। इसलिए खुद भी नाचती है और दूसरों को अपनी उंगलियों पर भी नचाती है। वो इधर जो लोटा लेकर अपनी एड़ियाँ कुच रही है, ये तमन्ना बेगम है। दिन में 6 बार पाँव न धोए तो उसे चैन नहीं आता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सफाई पसंद है। बाहर से जो गोला गंडा और शकरकंदी की रेहड़ी वाला गुजरता है, वहाँ से हर अलम गलम हड़प कर जाती है। वो ऊपर जो गीले कपड़े मुंडेर फैला रही है, वो सितारा है। घर में हांडी पकाने से लेकर झाड़ू लगाने तक का सबसे ज़्यादा काम वही करती है। और इधर देखो, जो बाहर वाले दरवाजे की चौखट पर खड़ी बाहर गली में झांक रही है, वो बिंदिया है। उसका दिल घर में कम और गली में देखने में ज़्यादा लगता है। अड़ोस पड़ोस पर के इर्द गिर्द की गलियों की सभी खबरें ये यूं ही दरवाजे की चौखट पर लगी जमा करती रहती है। इस रात को इसका खबरनामा हम सब मिलकर शौक़ से सुनते हैं। हमारे अलावा 2 और बंदे थे इस घर में। एक हमारे उस्ताद जी जो हारमोनियम बजाते और गाना गाते, दूसरा उनका लड़का जो ढोलकी बजाता था। लेकिन जब से ये मवाद सीडी प्लेयर और बड़े स्पीकर आए हैं, दोनों यहाँ से चले गए। अब बस हम 6 जाने इस घर में रहती हैं। 6 जाने, उसने आह भरी और मज़ीद कहा। 6 जाने जिनका आपस में बज़ाहिर कोई रिश्ता नहीं था, बस जैसे ट्रेन के डब्बों के मुसाफिर होते हैं। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, पर सबको जाना एक तरफ ही है, इसलिए साथ साथ बैठे हैं। ऐसे में हम 6 जाने हैं, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, लेकिन साथ से रहते हैं क्योंकि हम सब भी एक तरफ ही जा रहे हैं। जैसे जैसे जिस जिसका स्टेशन आता जाएगा वो उतरता जाएगा, तब तक खामोशी से ऐसे ही साथ में कटता रहेगा। यहाँ तक बात कहकर वो खामोश हुई और चंद लम्हे जैसे किसी सोच में खोई हो रही। फिर सर झटक कर बोली, देखो मेरे शहज़ादे, कितना बोलती हूँ मैं भी। थोड़ा सा तो तू भी बोल, कुछ तो बता अपने बारे में। उसने पिचकारा वो स्पार्ट अंदाज में बोला। मैं भी इस तरफ जाना चाहता हूँ जिधर ये ट्रेन जा रही है। ना मेरे शहज़ादे, जब तू ऐसे बोलता है ना तो दिल में हुक सी उठती है। इतनी सी उम्र में इतनी अदा ठीक नहीं होती। तू तो अभी हंसने खेलने के दिन है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम जैसे बेमुरादों के साथ रहने का ख्याल भी ना कर। तेरी दुनिया अलग है, तुझे वहाँ जाना ही होगा। देख, हम तरसते हैं इस दुनिया में जाने के लिए। वो देख उधर बिंदिया को, वो चौखट पर खड़ी गली का नज़ारा नहीं कर रही, वो तेरी दुनिया के दरवाज़ों पर खड़ी अंदर जाने को इजाज़त मांग रही है। और हम सब यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम बिंदिया की तरह तेरी दुनिया में जाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए बैठे हैं कि जो बात बिंदिया समझ नहीं रही वो हमारी समझ में आ गई है। यहीं कि हमें इजाज़त नहीं मिलेगी। पर तुझे तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो तेरी दुनिया है, तेरे लोग हैं, तेरी ज़िंदगी वहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। शहज़ादे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से सामने देखता रहा। तमन्ना बेगम अपने पाँव साफ़ करके अंदर कमरे में चली गई थी। बिंदिया अभी तक दरवाजे की चौखट से लगी हुई थी। नीली ने वग रख के अब घुंघरू उठा लिए थे और उन्हें साफ़ कर रही थी। सितारा छत से उतरकर अब उनके करीब बैठी तरकारियां बनाते हुए उनकी बातें सुन रही थी। चंबेली ने शहज़ादे की तरफ देखते हुए कहा, चल तुझे दूसरे कपड़े देती हूँ, उतार ये औरतों वाले कपड़े। उस्ताद जी के लड़के के कुछ कपड़े पड़े हैं इधर, वो पहन ले। नहीं, वो सख्ती से बोला, अबे मुझे इसी में रहने दो। उतार दे सोने, ये वैसे भी तुझे पूरे नहीं आ रहे, तेरे माप से बड़े और खुले हैं। सितारा ने भी पिचकारा, तो देख तू सितारा, कोई बात भी नहीं मान रहा, पता नहीं किसके कपड़े पहने हुए हैं। चंबेली ने कहा, ये किसी के नहीं हैं, ये मेरी माँ के हैं।
وہ پرانی اور گھسی ہوئی اینٹوں سے بنے ہوئے اس بہت سیدھا سے مکان کے ٹیڑھے میڑھے در و دیوار کو تکتا ہوا بولا تو ستارہ اور چنبیلی چونک گئی۔ تیمور کو گھر پہنچے تقریباً 72 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ٹانکے لگے ہوئے تھے اور جسم پر ابھلے نیل کے نشان پھوڑے کی مانند دکھ رہے تھے۔ سارا بدن بخار کی حدت سے دہک رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ سوچیں تھیں جو گرداب کی مانند اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور وہ کس بچے کی بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ مینا کا بچہ ہے، لیکن مینا نے تو اسے کبھی نہیں بتایا، بلکہ وہ چند بار مینا کے گھر جا چکا تھا۔ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ مگر اکیلی رہتی تھی۔ ایک چوکیدار تھا، ایک خاتون گھر کے اندر کاموں کے لیے، ڈرائیور صرف حکم پر گاڑی چلانے آتا، وہاں رہتا نہیں۔ اس کے گھر میں کوئی بچہ نہ تھا۔ ہاں، مگر پولیس کے مطابق اس خاتون ملازمہ کے کسی بچے کا ذکر ہوا تھا، مگر تیمور نے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک خیال نے بری طرح چونکا دیا۔ کہیں یہی لوگ جنہوں نے تیمور کو اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا ہی تو مینا کے قاتل نہیں تھے؟ وہ مضطرب ہو کر شدید تکلیف میں بیڈ سے اتر کر کھڑا ہوا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے فوراً پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے اور سب کچھ بتا دینا چاہیے، مگر اسی وقت ٹیلی فون کی بیل بج اٹھی۔ حالیہ واقعات سے گزر جانے کے بعد وہ فطرتی طور پر گھنٹی کی اس آواز سے خوف زدہ ہو گیا۔ بیل وقفے وقفے سے مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے رسیور اٹھا لیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ دوسری طرف چند لمحوں کے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو۔ بولنے والے کا انداز بھی ماتحت سا تھا۔ ہیلو، کون؟ تیمور نے پوچھا۔ آپ تیمور بات کر رہے ہیں؟ نسوانی آواز تھی۔ جی تیمور صاحب، میں بڑی مشکل سے آپ کو کال کر رہی ہوں اور زیادہ بات نہیں کر سکتی، اس لیے جو کہوں اسے پورے دھیان سے سنیے گا۔ اس بات بولنے والے کا انداز تیز تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے حوالے سے مطمئن ہو جائیں، اس لیے میں نے حوالے کے لیے مینا میڈم کا نام لے رہی ہوں۔ دوسری بات، آپ کے گھر میں نگرانی ہو رہی ہے، آپ ان لوگوں سے بچ کر میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جائیں۔ لیکن تیمور نے کہنا چاہا، مگر دوسری طرف اس کی بات کاٹ دی گئی۔ یہ سوال جواب آپ ملنے سے پوچھ لیجیے گا۔ اس وقت سب سے ضروری بات یہی ہے کہ آپ کو آج اور ابھی اسی وقت ہر حالت میں میرے پاس پہنچنا ہے۔ میرے پاس مینا کا آپ کے لیے چھوڑا آخری پیغام ہے، وہ مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے۔ آپ پتہ نوٹ کر لیں اور یہ بات دھیان میں رکھیں کہ آپ نے بالکل اکیلے آنا ہے۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے ایک جگہ کا پتہ بتا دیا گیا، جس کے بعد کال کٹ گئی۔ تیمور نے رسیور رکھنے کے بعد چند لمحے سوچا، پھر اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جسم پر لگی چوٹوں سے ابھرتا ہوا درد بے شک اسے ایسے کسی نئے ایڈونچر سے روک رہا تھا، مگر مینا کا نام آنے کے بعد وہ ان ساری باتوں کو یکسر فراموش نہیں کر سکتا۔ گاڑی نکال کر جب باہر نکلا تو باہر کی فضا معمول کے مطابق تھی، لیکن گلبرگ سے لبرٹی تک پہنچے تک وہ اپنے پیچھے ایک سفید ٹویوٹا گاڑی کا تعاقب کرتے دیکھ چکا تھا۔ یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ لبرٹی مارکیٹ پہنچ کر اس نے گاڑی ایک ریستوران کے باہر پارک میں کھڑی کی اور خود اتر کر ریستوران کے اندر چلا گیا۔ تعاقب کرنے والوں نے اس کے اس بات کا اشارہ دیا تھا جیسے وہ کھانے کے لیے یہاں آیا، لیکن ریستوران کی ایک خوبی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ریستوران کی یہ عمارت 2 سڑکوں کے درمیان تھی۔ دوسری طرف اس کے داخلی اور خارجی دروازے تھے۔ وہ عام سے انداز میں چلتا ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے باہر دوسری سڑک پر نکل آیا۔ قسمت اس کے ساتھ تھی۔ باہر دروازے پر کچھ فاصلے پر چند آٹو رکشہ سواریوں کے منتظر تھے۔ کلمہ چوک کی طرف بھاگتے ہوئے رکشے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اس نے بڑے چکنے انداز میں بیک وقت مرر سے اپنے پیچھے نظر جمائے رکھی، لیکن اس بار کوئی تعاقب میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے مزید احتیاط سے کام لیا۔ فیروز پور روڈ پر ایک جگہ اس نے رکشے والے کو چھوڑ کر ایک دوسرے رکشے کو ہائر کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمن آباد کے خستہ حال گھر کے سامنے تھا۔ اس کا لکڑی کا بوسیدہ دروازہ
ہو کر اتنا ڈھیلا ہو چکا تھا کہ اندر لکڑی لگی کنڈی باہر سے دروازہ اندر کر کے کھولی جا سکتی تھی۔ اس جگہ کا پتہ اسے فون پر بتایا گیا۔ اس کی پہلی ہی دستک پر دروازے کے پیچھے حرکت ہوئی۔ کسی نے جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے والی خاتون نے چہرے کو ناک تک دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کافی مضطرب تھیں۔ تیمور کی طرف اس نے یوں دیکھا جیسے وہ اسے پہچانتی ہو۔ اس نے تیمور کو اندر بلایا اور خود گھڑی میں جھانک کر یہ تسلی کی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، اور دروازے کو اندر سے دوبارہ کنڈی لگا دی۔ تیمور بھر بھری اینٹوں سے مختصر سے صحن اور گھر کی خستہ عمارت کو ایک نظر میں دیکھنے کے بعد خاموش کھڑا تھا۔ خاتون نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک نیم تاریک کمرے میں لے گئی۔ یہاں بلب کی زدہ ناکافی روشنی کمرے کے اندھیرے کے ساتھ جنگ لڑنے میں مصروف تھی۔ کمرہ پہلے ہی مختصر سا تھا، اوپر سے یہاں ایک چستی پٹی اور کافی سارا بے ترتیب سا سامان پڑا تھا۔ ایک طرف چارپائی بچھی تھی۔ اس نے تیمور کو چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس بار اس کا نقاب اترا ہوا تھا۔ تیمور سے کم روشنی میں ہی پہچان گیا۔ یہ مینا کی ملازمہ تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں اس وقت کئی سوال مچل رہے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ایک بار پڑھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے خاکی کاغذ کا بنا لفافہ تیمور کو تھما دیا۔ یہ مینا میڈم نے مجھے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ آپ یہ پڑھیے، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر سے وہ باہر نکل گئی۔ تیمور نے بے تابی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر سے خط نکلا جو مینا نے اس سے مخاطب کر کے لکھا تھا۔ تیمور، اگر آپ خط پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں مر چکی ہوں گی، کیونکہ موت کے سائے میں اپنے اتنے نزدیک محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے یہ یقین بھی نہیں کہ اس خط کو حاجرہ تک پہنچا پاؤں گی یا نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت میرے بارے میں بہت سی حیرانیوں کا شکار ہوں گی۔ کاش کہ زندگی مجھے اتنی مہلت دیتی کہ میں آپ سے خود یہ باتیں کہہ سکتی۔ میں نے ارادہ بھی کر لیا تھا، مگر تب تک آپ اسلام آباد جا چکے تھے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو فون کیا اور اس بات کی تاکید بھی کی کہ آپ صبح لاہور پہنچتے ہی میرے گھر پہنچیے گا، مگر مجھے یقین نہ تھا کہ اس رات کو صبح ہوگی یا نہیں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ آپ ضرور پہنچیں گے، لیکن یہ یقین نہ تھا کہ میں آپ سے ملوں گی بھی یا نہیں، اور وہ جواب جو آپ کے سوال پر مجھ پر ادھار ہے وہ دے پاؤں گی یا نہیں، اور وہ اپنا سب سے قیمتی راز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ بتا پاؤں گی بھی یا نہیں۔ چونکہ آپ اس وقت یہ خط پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہی ہوگا۔ تیمور، جب آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا وہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، مگر میں چاہ کر بھی آپ کو اس کا کوئی بدل نہیں دے سکتی، اور جب آپ نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں چاہ کر بھی اس وقت ہاں نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیسے کہتی؟ کیونکہ میرے بارے میں ایسا بہت کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے، اور جو کسی کو میں بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ ہی نہیں، ساری دنیا میرے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہے کہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ میری شادی کس سے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور طلاق کیسے ہوئی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو میں لکھ کر نہیں بتا سکتی، مگر ایک بات مجھے لکھ کر بتانی ہے، اور وہ یہ کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ ہاں تیمور، میرا ایک بیٹا۔ میں ایک ماں ہوں، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو کر بھی میرے پاس نہیں۔ میں ایک ماں ہو کر بھی اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ آپ کو حاجرہ بتائے گی۔ حاجرہ وہیں لڑکی ہے جو آپ کو خط دے گی۔ اس خط میں آپ کے سوال کا جواب لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور وہ جواب ہاں میں ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ادھورا سچ ہے، اور مرنے والوں کو پورا سچ ضرور بولنا چاہیے۔ پورا سچ یہ ہے کہ شاید میں خود غرض ہوں، کیونکہ میں آپ سے شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے آپ سے ویسی محبت ہے جیسی آپ توقع کر رہے ہیں۔ میں صرف اپنے بیٹے کو ایک مرد اور باپ کا تحفظ دینا چاہتی تھی، جو اب ایسا ممکن نہیں۔ میں صرف ایک گزارش کروں گی کہ اس محبت کے نام پر آپ کو مجھ سے تھی، ایک محبت جو ہمارے درمیان تکمیل کے مراحل میں تھی، اس محبت کے نام پر ایک گزارش کہ میرے بیٹے کو اپنا لیجئے، اسے ایک باپ کا تحفظ دیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، کیونکہ چند خون خوار بھیڑیے میری اور اس کی جان کے در پہ ہیں۔
میں اپنے آپ کو تو شاید بچا نہ پاؤں، ویسے بھی مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ اسے آپ بچا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ اس خطرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، مگر پھر بھی ایک گزارش ہی ہوگی کہ کسی طرح ہاجرہ اور میرے بیٹے کو اس شہر سے دور کسی مقام تک پہنچا دیجیے۔ کاش یہ خط آپ کو کبھی نہ ملے اور میں یہ باتیں آپ کے روبرو خود کہہ سکوں۔ کاش میں زندہ رہوں اور آپ کی محبت کا جواب دے سکوں۔ تیمور کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کاغذ پر لکھے سیاہی کو پھیلاتے جا رہے تھے۔ خط ختم ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے سامنے دیکھا۔ کمرے کے دروازے پر ہاجرہ اپنے کندھے سے لگائے ایک 3 سالہ بیٹے کی پشت سہلا رہی تھی۔ بچہ سو رہا تھا۔ تیمور نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ہاجرہ سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ جیسے بہت سارے دکھ ایک جیسے ہوتے ہیں، ویسی بہت ساری دکھ بھری کہانیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مینا کی کہانی بھی ایسی ہی کہانی تھی جیسے کہانی کسی ڈرامے، کسی رسالے یا روزمرہ کے قصوں میں سننے کو مل جاتی ہے، بس جگہیں، نام اور مقام بدل جاتے ہیں۔ ایسی تمام کہانیوں کے غم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مینا 5 سال کی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اسے اس کے چچا اور چچی نے پالا، جن کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا۔ مینا ان کے لیے ایک بوجھ کی مانند تھی، جس سے کسی کو کوئی پیار تو کجا ہمدردی بھی نہ تھی۔ چچا کی اسٹیشنری کی دکان تھی اور آمدن کم، خرچہ زیادہ والا معاملہ تھا۔ اوپر سے بیٹیوں کے متعلق یہ سوچیں کہ ان کو زیادہ پڑھانا لکھانا نہیں، کیونکہ انہوں نے کون سا صدا ہی اسی گھر میں لینا ہے۔ تعلیم کے بجائے ان کی شادی پر خرچہ کرنا زیادہ ضروری تھا، مگر پھر بھی چچی نے اپنی بیٹیوں کو کم از کم میٹرک تک پڑھانے کی ٹھانی، جس میں کچھ بھلا مینا کا بھی ہو گیا۔ چچا کو مینا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چچی کے لیے یہ لڑکی گھر کے کام کاج میں ملازمہ کا نعم البدل تھی، اور ان کی بیٹیوں کے لیے مینا کا وجود ناقابل برداشت تھا، کیونکہ اپنی ماں سے ملنے والے حسن کی بدولت اسے اس گھر کی تمام لڑکیوں میں وہی حیثیت حاصل تھی جو چاند کو ستاروں میں تھی۔ جب بھی یہ چاند نکلتا، ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی، اس چاند کی لو بڑھتی جا رہی تھی۔ 16ویں سال تو ویسے بھی 14ویں کا چاند جیسا ہوتا ہے، جو ایک پرسکون سمندر کو زیر و زبر کر دیتا، اور پھر یہ ایک حسین عورت کے روپ میں اس کے سر پر اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ مینا کو تو یہ تو پتہ تھا کہ اس کے گھر میں زیادہ سے زیادہ میٹرک تک تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اور پھر اس کی شادی کر دی جائے گی، مگر شادی سے پہلے اسے 4 بہنوں کی شادیاں بھگتانی ہوں گی۔ لیکن وہ اس وقت حیران رہ گئی جب گھر کی لاڈلی بیٹیوں میں سے شہر کے رئیس کا رشتہ مینا کے لیے نہ صرف قبول کیا گیا، بلکہ مینا کی حیثیت ایک دم سے اس گھر میں بلند ہوتی چلی گئی۔ چچا چچی سمیت 4 بہنیں اس پر فدا ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ حیرت اور معصومیت کس مقام پر تھی کہ جہاں اسے پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کایا پلٹ کیسے گئی، اور پھر سمجھ میں محض اتنا آیا کہ وہ کتنی ناسمجھ ہے جو ان کے پیار کرنے والوں رشتے سے متنفر ہوئے بیٹھی تھی۔ چچا چچی کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس سے پیار تھا، تبھی تو سلطان عالم جیسے شخص سے اس کی شادی کی بیعت طے کی گئی تھی۔ سلطان عالم ایک نوجوان سیاستدان تھا جو حال ہی میں قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ اس کی پرسنالٹی شاندار تھی، باوجود اس کے نہ کوئی اس کی پرسنل لائف سے واقف تھا اور نہ ہی اس نے ابھی بھی کوئی سیاست میں کوئی کمال دکھایا تھا۔ صرف ایک چارمنگ پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے میڈیا نے اس سے خاصی کوریج دی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مینا کے لیے اس کا رشتہ کیسے آیا تھا۔ بس ایک دن چچا کو کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ واپسی پر چچا نے کسی طلسماتی کہانی جیسا انکشاف کیا۔ جس گھر میں ایک غریب لڑکی کے لیے ایک شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے، بقول چچا سلطان عالم نے خود ان سے ملاقات کی اور چچا نے فوراً ہاں کر دی، اور مزید بتایا کہ سلطان عالم نے تاکید کی کہ اس شادی کے بارے میں زیادہ لوگوں کو علم نہ ہو، بلکہ ہمارے گھر کے لوگ ہی شامل ہوں گے، کیونکہ سیاست دانوں کی ایسی خبروں کو میڈیا بہت غلط کوریج دیتا ہے۔ سلطان عالم نے یہ بھی کہا کہ شادی کے بعد مناسب وقت پر وہ سب کے سامنے اعلان کریں گے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ میری اس بیٹی کی تو لاٹری نکل آئی۔
پھر ان ساری باتوں میں کچھ باتیں تو بالکل ایسی ہی ہوئیں جیسی چچا نے بتائی تھیں۔ راونڈ کے ایک فارم ہاؤس میں رات کی تاریکیوں میں چند محض لوگوں کے بیچ بڑی خاموشی سے مینا کا نکاح سلطان عالم سے کر دیا گیا، اور تقریب کے بعد مینا کو وہیں چھوڑ کر اس کے گھر والے واپس آ گئے۔ وہ چاندنی رات تھی، لیکن چاند سے بڑھ کر ایک نور حجلہ عروسی میں پھیلا ہوا تھا۔ کہکشاؤں سے تاریکی میں گھرا ہوا کمرہ چمک رہا تھا۔ محبت کی نرم گرم ریشمی فضائیں پھیل رہی تھیں۔ مینا کو لگ رہا تھا جیسے وہ طلسماتی کہانیوں کا ایک کردار ہے، ایک شہزادی جسے اس کا شہزادہ حاصل کر لیتا ہے۔ کہانیاں یقیناً سچ ہوتی ہیں، سنڈریلا یقیناً سچ میں ہوگی۔ اگر ایسا نہیں تھی تو سنڈریلا کی کہانی جیسا مینا تو حقیقت تھی ہی نہ، مگر اس حسین رات کا حسن جتنا شدید تھا اتنا مختصر ثابت ہوا۔ صبح کی فجر نماز سے پہلے سلطان عالم اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اسی کی واپسی 3 رات بعد رات کی تاریکی میں ہوئی، اور ایک بار پھر صبح کے پھوٹنے سے پہلے وہ چلا گیا۔ 1 ماہ میں وہ 4 بار آیا اور تاریکی میں محبت کی شمع جلا کر واپس چلا گیا۔ یہ فارم ہاؤس مینا کے لیے کسی محل سے کم نہ تھا، لیکن جلد ہی مینا کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ محل ایک لگژری جیل کی طرح ہے، جہاں دن کے اجالے میں نہ کوئی اس سے ملنے آتا ہے، نہ ہی اسے باہر جانے کی اجازت ہے۔ چچا چچی اور گھر والوں میں سے کوئی آیا نہ کسی نے اس سے رابطہ کیا۔ اس گھر میں 4 ملازمہ ہمہ وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر، لیکن زبان رکھتے ہوئے بھی سب گونگے تھے، اور بولتا تو وہ رات کا راجا بھی بہت کم تھا۔ مگر 5ویں رات مینا نے اس کی زبان کھلوانے کا تہیا کر لیا۔ آپ مجھے اپنے گھر کب لے جائیں گے؟ مینا نے پوچھ لیا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سلطان عالم کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے مینا کی مخمور نظروں کی طرف دیکھا اور پھر وہ اسے یوں دور ہٹ گیا جیسے مینا نے اسے ڈنگ مار دیا ہو۔ کیا ہوا؟ مینا نے پوچھا۔ وہ گہرے سانس لیتا ہوا سرد نگاہوں سے مینا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی نظریں مینا کے دماغ کو پڑھ رہی ہوں۔ یہ مت کہنا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں کانٹریکٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بولا۔ کانٹریکٹ؟ کون سا کانٹریکٹ؟ مینا نے بے اختیار پوچھا تو سلطان عالم نے اپنا سر تھام لیا۔ مینا نے قریب آ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اور وہ پھر پھرتی سے بیڈ پر سے کھڑا ہوا۔ اس نے شب خوابی کا گاؤن اتار کر وہی لباس پہنا جو وہ جاتے ہوئے پہنتا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور یہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ مینا نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی بات ہے، جیسے وہ نہیں جانتی۔ سلطان عالم نے اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے چلا کر اپنے خاص آدمی شاہ نواز کو آواز دی۔ مینا ننگے پاؤں اس کے پیچھے نکل آئی۔ سلطان عالم سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں کھڑے شاہ نواز کے پاس چیخ رہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم اور وہ بوڑھا۔ اس نے کچھ نہیں بتایا اس لڑکی کو۔ جواب میں شاہ نواز کچھ منمنایا۔ شٹ اپ، یس شٹ اپ۔ وہ تو بیوقوف تھا ہی، تم نے کیوں اپنے کان بند کر لیے؟ تم جانتے نہیں یہ کس قدر حساس معاملہ ہے۔ میری ساری ریپوٹیشن تمہاری غلطی کی وجہ سے داؤ پر لگ سکتی ہے۔ بلاؤ اس بڈھے کو، حرام زادہ، پیسے ڈکار گیا مگر ایک کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ مینا اوپر کھڑی کانپ رہی تھی۔ سلطان عالم کا ایسا غسیلا روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شاہ نواز تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر بعد اس بڈھے کو لے کر آ گیا جس کے بارے میں سلطان عالم اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ بڈھا مینا کا چچا تھا۔ سلطان عالم اس کے بعد جو انکشاف ہوا وہ بھول گئی تھی۔ پریوں اور شہزادوں کی طلسماتی کہانیاں کاغذ پر لکھی ہوتی ہیں، مفروضوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں سب سے بڑا سچ وہ شفافیت ہے جو کوئی مفروضہ نہیں۔ سلطان عالم ایک شادی شدہ آدمی تھا۔ اس کی بیوی ایک مصروف منسٹر کی بیٹی تھی، اور وہ ایسا زینہ تھی جس پر چڑھ کر وہ سیاست کے مینار پر چڑھتا تھا اور اسے حکومت کی بڑی منزل تک پہنچانا تھا۔ وہ ایک دبنگ خاتون تھی۔ اس کا باپ بڑا آدمی تھا اور شوہر ابھی بڑا آدمی بننے کے مراحل میں تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ سلطان جیسا شخص بھی اس سے قدرے ڈر کر رہتا تھا۔ باوجود اس کے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
لیکن سلطان عالم کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی۔ اپنی بیوی اور طاقتور سسر کے خوف سے اس نے اپنی طبیعت کو سنبھالنے کے لیے خفیہ راستہ نکالا۔ وہ کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتا، اس شادی کو کانٹریکٹ کا نام دیتا۔ اس کانٹریکٹ کے مطابق اس کی منکوحہ صرف تب تک اس کے نکاح میں رہے گی جب تک اس کا دل اس سے نہیں بھر جاتا۔ اس دوران وہ سلطان عالم کے لیے کوئی بچہ نہیں پیدا کرے گی۔ الگ ہو جانے کے بعد یہ کریم نہیں کرے گی کہ وہ سلطان عالم کی بیوی رہ چکی ہے، کیونکہ اس شادی کے تمام تر کاغذی ثبوت سلطان عالم کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے، اور اس کانٹریکٹ کے بدلے میں لڑکی کے گھر والوں کو طے شدہ پیسہ ملتا جو لاکھوں میں ہوتا، اور لڑکی سے علیحدگی کے بعد اس لڑکی کو بھی سلطان عالم کی طرف سے کافی سارا پیسہ اور تحفظ دیا جائے گا۔ جہاں یہ ساری باتیں کانٹریکٹ میں درج تھیں، وہی ایک اہم بات بھی یہ تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی وعدہ خلافی کی سزا خلاف ورزی کرنے والے کو موت کی صورت میں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام کانٹریکٹ کسی کاغذ پر نہیں لکھا جاتا تھا، مگر ایک طاقتور اور کمزور کے بیچ کاغذی ثبوت کی اہمیت ہی کیا ہوتی۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ بات بھی لڑکی کے گھر والوں کو بتائی جاتی کہ اس معاملے میں لڑکی کا رضامند ہونا ضروری ہے، تاکہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد وہ شور شرابہ کر کے کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے۔ اب مینا کو سمجھ آ گئی تھی کہ گھر کی چاروں بیٹیوں کو چھوڑ کر اس رشتے کے لیے مینا کو کیوں منتخب کیا گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں یوں بیٹھی تھی جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ سامنے اس کا چچا سلطان عالم کے پیروں میں گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اور سلطان عالم اسے گالیوں سے نوازتے ہوئے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ یہ معاملہ چچا کی موت کی طرف جا رہا تھا، اور پھر اس سے آگے گھپ اندھیرا تھا۔ مینا نے اچانک ایک گہری سانس بھری، بالکل ایسے جیسے کوئی پانی کے اندر کئی منٹوں تک سانس روکے رکھنے کے بعد سطح آب پر آ کر سانس لیتا ہے۔ اس نے زمین پر گرے زخمی چہرے کے ساتھ روتے ہوئے چچا کو زندگی کی بھیک مانگتے دیکھا، اور پھر بولی، میرے چچا کو جانے دو، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ یہ تھی آتش زیر پا کی قسط نمبر 3۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آتش زیر پا کی قسط نمبر 4 انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو واچ کرنا مت بھولیں۔